चालू है नीचे जी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वअन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहि वुलिदतु व फ़ीहि उन्ज़िला अलैया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज हमारा मौजू विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अर्ज करना है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि आज 11 रबीउल अव्वल है और कल हज़रत नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन है। हालांकि एक बात तो ये पहले से है कि इसमें इख्तिलाफ है कि 12 तारीख में अल्लाह के रसूल की पैदाइश है या भी नहीं, लेकिन अक्सर उलमा का यही कौल है कि 12 रबीउल अव्वल ये रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। तो अब अरे ध्यान से क्या कर रही हो? अब समझने की बात यह है इसके अंदर कि मीलाद बनाना, यानी मीलाद को अगर हम इंग्लिश ज़बान में बोलें तो कहेंगे बर्थडे बनाना। बर्थडे जो होता है कि उसका मनाना हज़रत नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हैसियत रखता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आम तौर से हमारी रिवायात ये रही है और हमारे इस वक्त के अंदर माशरे में ये बात राइज है कि मुल्की सतह पर कोई अजीम दिन हो या किसी अजीम ज़ात का पैदाइश का दिन हो तो उस दिन को खुशी का दिन मनाया जाता है। मसलन हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी एक अजीम शख्सियत की हैसियत रखते हैं, उनके लिए लोग खुशी का दिन मनाते हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन ये एक गैर मामूली दिन है, एक अजीम दिन है, इसको मनाया जाता है। तो उसी तरीके से बाज़ लोग जो कि हज़रत नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन को भी खुशी का दिन मनाते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि ये कोई बुराई की चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर एतराज़ किए जाए, और ये कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसको लोग निशाना बनाएं कि ये नई दिन मिलाद का दिन नहीं है, क्योंकि इस्लाम में हज़रत सहाबा ने ऐसे कोई दिन नहीं मनाया, ताबी के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इस दिन को खुशी का दिन तय करना कि ये मुनासिब बात नहीं है। देखिए, इस्लाम के अंदर जितनी भी हराम और हलाल की फहरिस्तें हैं, वो हलाल की फहरिस्त अगर आप तलाश करना चाहो तो आपको नहीं मिलेगी। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हराम को हज़रत नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कुरान करीम के अंदर भी हराम की फहरिस्तों को वाज़ी किया गया है। मसलन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरी वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही वलमुनख़निक़तु वलमौक़ूज़तु वलमुतरद्दियतु वन्नतीहतु, कि तुम्हारे लिए जानवरों की ये किस्में हराम हैं, मैता हराम है, इसके अलावा फाड़ खाने वाला जानवर हराम है, और जो इस जानवर को किसी गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दिया हो वो हराम है। उसके बाद में फरमाया वो उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और उसके अलावा जो भी है वो सब हलाल है।
اب علماء نے جو چیزیں حرام کی فہرست کے اندر ذکر کی تھی، ان کے اندر جو وجوہات تھی حرمت کی، ان وجوہات کو اگر دوسرے جانوروں کے اندر دیکھا تو اس کو حرام کر دیا. مثلا خنزیر، اس کے گوشت کو حرام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا ہے، درندہ ہوتا ہے، وہ بھی شکار کرتا ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ جو حرمت کی تفصیلیں تھی وہ شریعت کے اندر ہیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بہرحال حرمت کی جتنی بھی شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان سب کی تفصیلیں، ان کا ذکر ہے. یا تو وہ ذکر ہم کو قرآن میں مل جاتے ہیں یا پھر سنن کے اندر مل جاتے ہیں. لیکن یہ قاعدہ طے ہے کہ اصل چیزوں میں حلت ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہے. حرمت کی وجہ جو ہے اس کے اندر وہ دوسری بنتی ہیں. ہر چیز حلال ہے لیکن حرمت کی وجہ دوسری بنتی ہیں. مثلا اگر ہم جانور کے ذبیحے کے اوپر غور کریں تو جانور کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے اصلا، لیکن حرام ہونے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کے اندر خون رہ گیا تو وہ حرام ہو گیا، یا اس کے علاوہ اس جانور کو عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر حرام کر دیا گیا. مثلا غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا. اس کے علاوہ حلال بھی کیا جا رہا ہے اور عقیدہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن وہ حرام اس لیے ہے کیونکہ وہ خود خون پی رہا ہے، وہ خود حرام چیزوں کا شکار کر رہا ہے، اس کے گوشت میں خون مل گیا. تو حرمت کی جو وجہیں ہیں وہ وجہیں قرآن میں اور حدیث میں مذکور ہیں، لیکن اصل چیزوں کے اندر حلت ہے. تو اس لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی اور اس کے بعد میں بھی عید میلاد النبی، حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن خوشی کا منانا، اس بات کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. اس بات کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ اس کے دن، کیونکہ بعض لوگ اس کو بدعت کے دن سے تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں، اس دن خوشی کا منانا بدعت ہے، کیونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کبھی خوشی نہیں منائی گئی. تو ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے وہ کام نہیں ہوئے ہیں جو کام آج ہو رہے ہیں. مثلا تعلیم کے لیے الگ نظام ہے، تدریس کے لیے الگ نظام ہے، اور اس کے علاوہ تبلیغ جو جماعت ہے ان کا ایک باقاعدہ خروج ہے. تو اس کو سب کو منع کیا جائے، حالانکہ اس کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے. تو اس کو منع نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں کوئی حرمت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے. تو اسی طریقے سے اس کے اندر حرمت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، اس لیے اس کے اندر خوشی کا منانا یہ اور آپ ایک بات سمجھیے، یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ بعض لوگوں کو، بلکہ ہر مسلمان کے ذمے یہ بات ہونی چاہیے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے دن دل میں عظمت ہونی چاہیے، ظہور ہونا چاہیے. اسی کے تعلق سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات پوچھی گئی. سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صیام یوم الاثنین. رسول اکرم علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ، کہ آپ پیر کے دن کا کیوں روزہ رکھتے ہیں، منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس دن ہی میرے اوپر وحی آئی ہے، کیونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی آئی تھی وہ پیر کے دن شروع ہوئی تھی، اور اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، پیر کا دن آپ نے طے کیا. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ عید کے آپ نے جو روزہ رکھا تھا وہ اس خوشی میں رکھا تھا کہ آپ نے اپنی میلاد بنائی. اس میلاد کا مطلب ہے برتھ ڈے منانا، یعنی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور یہ میرے لیے غیر معمولی دن ہے. اور ہر ایک کے لیے اس کی پیدائش کا ایک غیر معمولی دن ہوتا ہے، مطلب اہم دن ہوتا ہے اس کے لیے وہ. تو آپ یہ مسلم کی روایت ہے، یہ کوئی روایت واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ روایت ہے رسول اکرم علیہ السلام کی، ایک سنن ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بات فرمائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترا ہے، اس لیے میں اس کو خوشی کا دن سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس میں اس خوشی کے شکرانے میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں
کہ میں روزہ رکھتا ہوں. یہ بات رسول اکرم علیہ السلام نے فرمائی. تو جہاں تک بات خوشی کا تھا تو اس کی حرمت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے. لیکن اگر اس دن کے اندر خوشی کے تعلق سے دیکھا جائے تو میری ذاتی رائے اور میرا نقطہ نظر اس کے اندر بات یہ ہے. دیکھیے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک غیر معمولی ہستی ہیں اور ایک عظیم ہستی ہیں کہ وہ ہستی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی خوشی کو متعین کیا جائے یا محدود کیا جائے. مثلا سال کے اندر اس کو محدود کر دیا جائے کہ سال میں ایک دن رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اذکار و وظائف ہو جائیں, آپ کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں. تو وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جن کی ذات کے لیے ایک دن طے کیا جائے, وہ ایسی ہستی نہیں ہے. بلکہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود اس امت کے اوپر احسان ہے, جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اس میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر. کیسے احسان کیا ہے کہ ان کے اندر انہی میں کا ایک رسول مبعوث کیا ہے. یہ احسان یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ احسان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, کہ یہ ہمارا تمہارے اوپر ایک احسان ہے, کہ یہ روایت نہیں ہے جو کہ رائج ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے تم کو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے انسان بنایا, ساری مخلوق میں افضل انسان بنایا, لیکن وہاں پر بھی انسان کا لفظ من کے ساتھ میں ذکر نہیں کیا. بلکہ جب رسول اکرم علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, اس اعتبار سے کہ ہم نے تمہارے اوپر تمہیں میں کا رسول بھیجا ہے. تو یہ تو ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے جس کو اس امت کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر رسول بھیجا ہے. تو اس لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ اس کو عامن یعنی اس کو ماہانہ یا اس کو اس اعتبار سے سالانہ طے کر لیا جائے کہ سالانہ اعتبار سے ان کے تعلق سے خوشی منائی جائے اور ان کے لیے خوشی منائی جائے اور ان کے لیے اذکار وغیرہ کیا جائے. وہ ایسی ذات نہیں ہے. بلکہ آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بحیثیت دین کے نمازوں کے اندر متعین کر دیا. نمازوں کے اندر متعین کیا ہے کہ آپ دیکھو کہ اذانیں ہوتی ہیں دین کا کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا, لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ میں پڑھنا یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا عمل ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دین بنا کر کے مسلمانوں کو دیا ہے. اس کے علاوہ نمازوں کے اندر تشہد کے بعد میں درود شریف کا ہونا یہ بھی بحیثیت ایک رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی کا عمل ہے. اس کے علاوہ وہ احادیث جن کے اندر فضائل درود وارد ہوئے ہیں, درود کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ بھی بحیثیت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا دنیا میں مبعوث ہونے کے احسان کا اعتراف ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئی ہیں, اس لیے اسی کی وجہ سے حضرات صحابہ کے اندر کوئی ایک دن کو متعین نہیں کیا گیا, بلکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بلکہ قرآن میں یہ کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ یہ کہا گیا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا احسان کا شکریہ یا احسان کی خوشی یہ نہیں ہے کہ ایک دن متعین کر لیا جائے, بلکہ یہ ہے اس کے اندر کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے, آپ کی اطاعت کی جائے. اسی میں آپ خود قرآن نے اس بات کو کہا کہ آپ ان سے اعلان کر کے کہیے, آپ ان سے کہیے, بلکہ لفظ امر ہے قل آپ ان سے کہیے کیا کہیے ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ کے دوست ہونا چاہتے ہو, اللہ کے ولی ہونا چاہتے ہو تو تمہارے ذمہ ہے میری اطاعت. فاتبعونی اتباع کا لفظ کیا ہے, دیکھو عربی میں دو لفظ آتے ہیں, ایک لفظ ہے اطاعت, دوسرا اتباع. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت کہتے ہیں لفظاً بات کو ماننا, آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی یہ پانی لے کر کے آؤ تو وہ پانی لے کر کے آ گیا, یہ اطاعت ہے. اور اتباع اس کو کہتے ہیں کہ جو
جس کی ہم مان رہے ہیں جیسے وہ چل رہا ہے ایسے چلا جائے. عربی کے اندر اونٹ کے بچے کو طبیعہ کہتے ہیں. اونٹ جو ہوتا ہے اس کے بچے کو طبیعہ کہتے ہیں. جانوروں کے اندر بہت سارے جانور ہیں. ہاتھی ہے، بیل ہے، گدھا ہے، بھینسا ہے، بہت سارے جانور ہیں. لیکن جانوروں کے بچوں کے اندر جو خصوصیت اونٹ کے بچے کو شامل ہے اپنی ماں کی ماننے کی اور اپنی ماں کی نقش قدم کی اتباع کرنے کی، وہ اونٹ کے بچے کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. آپ دیکھو ہر جگہ پر کیا ہے، مائیں بچوں کے پیچھے چلتی ہیں. جانوروں کے اندر بھینس ہو کوئی، اس کا بچہ ہو، بچے کو آگے چلاؤ، بھینس آگے پیچھے چلے گی، بچہ نہیں ٹکراتا کبھی بھی. جانوروں کے اندر یہ ہے. لیکن اونٹ کا جو بچہ ہے، اونٹنی جیسے کرے گی اس کا بچہ ایسے ہی کرے گا. وہ ماں کے بغیر نہیں رہتا. باقی جانوروں کے بچے رہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر جو ہے عام طور سے بھینس کے پالنے کا رواج ہے. کوئی بھینس اس کے بچہ ہو اور وہ بچہ مر جائے تو اس کے بدن میں کیا نام ہے، اس کی کھال کے اندر بھوسا وغیرہ ڈال کر کے یا اس کے سر میں بھوسا ڈال کر کے اس کے سامنے لٹکا دیتے ہیں. وہ اس کو دیکھ کر کے دودھ دیتی ہے. لیکن اونٹ کے اندر، اونٹنی کے اندر ایسا نہیں ہے. اونٹنی کا بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کو طبیعہ کہا جاتا تھا عربی کے اندر. طبیعہ اونٹنی کے بچے کو کہا جاتا ہے کیونکہ اونٹنی کا بچہ جو ہے طبیعہ، وہ اونٹنی کے نقش قدم پر چلتا ہے. اونٹنی بیٹھے گی تو بچہ بیٹھے گا، اونٹنی کھڑی ہوگی تو بچہ کھڑا ہوگا، اونٹنی چلے گی تو اونٹنی کا بچہ چلے گا. وہ منہ پھاڑ رہی ہے، وہ بھی منہ پھاڑ رہا ہے. تو یہ خصوصیت ہے اس کو، اونٹنی کے بچے کو، اس لیے اس کو طبیعہ کہا جاتا ہے. تو قرآن میں جب لفظ آیا تو کہا فاتبعونی، فاتبعونی، میری اتباع کرو. یہ بات کہی گئی، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اتباع کرنے سے مراد کیا ہے کہ جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ایسے ایسے کرو. اسی کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے. اور یہی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد اور آپ کے آنے کی خوشی کا اظہار ہے. یہی آپ کی خوشی کا اظہار. بلکہ ایک روایت کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. غالباً مسلم کی روایت ہے یہ بھی، یا بہرحال صحاح ستہ میں سے کسی کی روایت ہے روایت یہ. تو اس میں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امتی کا ہر ایک فرد جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کری وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کری اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. دیکھیے تو اطاعت اور اتباع، اطاعت سے آگے کی چیز اتباع ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ تم میری اتباع کرو، تم میری اتباع کرو اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو. اور دین کا ماخذ کیا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ تزکیہ قلب. دین آیا ہی اس لیے ہے تاکہ دل کا تزکیہ کیا جائے. اور دل کا تزکیہ نفس تین چیزوں سے ملتا ہے، اور تینوں کی تینوں دین کے اندر ہیں. وہ تزکیہ قلب دین کے اپنانے سے ملتا ہے. دین اگر آئے گا تو تزکیہ قلب حاصل ہوگا. تزکیہ قلب دین کے آنے سے ملتا ہے. تو یہ بات کہی گئی. اور جب تزکیہ قلب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ مل جائے گا. تو دین کے اندر یہ بات شامل کی گئی کہ آپ ان سے کہیے کہ میری اتباع، کہ تم ان سے کہو کہ میری اتباع کرو، کہ ان سے آپ کہیے کہ میری اتباع کریں وہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے لوگوں پر کہ ان میں سے انہی کا رسول بھیجا. اس کے بعد میں پھر رسول کے ساتھ میں اس کے عمل ذکر کیے ہیں. کیا ذکر کیے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی ہم نے رسول کی ذات کا وجود بھی احسان ہے، لیکن وہ احسان صرف رسول کی ذات کو لے کر کے نہیں ہے،
بلکہ رسول کی ذات مع صفات، یہ دونوں چیزیں مل کر کے احسان بنتی ہیں. ذات مع صفات. آپ دیکھ لو قرآن کے اندر جہاں پر بھی من کا لفظ ملتا ہے رسول کو بھیج کر کے، ایک جگہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تو وہاں پر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے اور رسول ان کے اوپر قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں. تو ذات مع صفات یعنی احسان کے اندر ذات کو صفات کے ساتھ جمع کر کے ذکر کیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے رسول بھیجا ہے اور وہ رسول ذات بھیجی ہے اور اس کو صفات کے ساتھ میں بھیجا ہے. تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات کا وجود فردن احسان نہیں ہے، بلکہ ذات مع صفات دونوں مل کر کے احسان ہے. اس لیے ہر جگہ ذات کو مع صفات ذکر کیا ہے. جیسے کہ آپ نے ایک جگہ بھی وہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ داخل نہیں ہوں گے جنہوں نے انکار کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، اور اطاعت کے اندر پہلے ذات کی اہمیت اور ذات کی اہمیت کے ساتھ ساتھ میں ذات سے محبت شامل ہے، اس کے بعد میں پھر اس کی اقتدا بھی ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں ذکر ہیں، ذات سے محبت بھی ہو اور ذات کی صفات کی اطاعت اتباع بھی ہو. یہ دونوں باتیں شامل ہیں اس کے اندر، یہ دونوں کی دونوں باتیں شامل ہیں. اور جہاں پر ذات سے محبت نہ ہو اور ذات کی صفت پر عمل ہو تو ان کو بھی قرآن نے تنقید کی ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرات صحابہ سے خطاب کیا کرتے تھے تو اس وقت میں منافقین قسم کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جو بظاہر عمل کیا کرتے تھے، آپ کی اطاعت کیا کرتے تھے، آپ کی اتباع کیا کرتے تھے، آپ کے پڑھنے جیسے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کے بتائے ہوئے عمل کیا کرتے تھے، لیکن دلوں میں نفرت، دلوں میں ان کی محبت نہیں تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں تھی، تو اس محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا کہا کرتے تھے. رائنا حضرات صحابہ کہتے تھے رائنا. جو لوگ عربی کے قاعدے سے ماہر ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ را عین اور یا اس کے معنی ہے چرواہا، اور را حمزہ یا اس کے معنی ہے دیکھنا. را یروی روایہ اس کے معنی آتے ہیں دیکھنا، مروی اس کا مصدر ہے. اور ریا یرا رعایا اس کے معنی آتے ہیں چرانا، اور رعا یروی مرویہ اس کے معنی آتے ہیں دیکھنا. تو حضرات صحابہ جب رسول اکرم علیہ السلام سے بات کیا کرتے تھے تو کہتے تھے رعینا حمزہ کے ساتھ میں، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے. جیسے ہم کسی سے بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بات سنیے، ہماری طرف بھی دیکھیے. لیکن وہ خبیث لوگ جو تھے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ رعینا عین کے ساتھ میں کہا کرتے تھے اور منہ کو بنا لیا کرتے تھے تاکہ یہ نہ پتہ لگے کہ انہوں نے عین نکالا ہے حمزہ. مطلب ان کا کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے چرواہے. یعنی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایسے الفاظ ذکر کیا کرتے. بظاہر وہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے، تو قرآن نے ان کے اوپر تنقید کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. تو وہ لفظ ہی ختم کر دیا سرے سے اور یہ حکم دے دیا کہ رائنا بھی نہیں کہنا ہے، رائنا کچھ بھی نہیں کہنا، اس کو ہٹاؤ، انظرنا کہو. اس کے معنی بھی دیکھنا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ان کو حکم دیجئے کہ وہ یوں کہا کرے کہ انظرنا، کہ ہماری طرف دیکھیے. جسے بولتے ہیں نا کہ بھئی ہماری بات سنیے، ہماری طرف دیکھیے. تو یہ لفظ ہی ہٹا کر کے انظرنا کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیے کہ انظرنا ہماری طرف دیکھیے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ سے، تو ذات کا وجود مع صفات احسان ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. فردن ذات یہ بطور احسان ذکر نہیں کی ہے قرآن نے، بلکہ ذات مع صفات احسان کے ساتھ میں ذکر کی ہے. میں نے ان دونوں کی دلائل آپ کے سامنے واضح کی کہ عمل والوں کے لیے محبت نہ ہونے کی وجہ سے تنقید کی گئی اور محبت والے کے لیے عمل نہ ہونے کی وجہ سے تنقید کی گئی. تو یہ ہے مسئلہ. تو دونوں چیزیں ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک بہت اہم شخصیت ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے صرف کہ ایک دن ان کے لیے خوشی کا دن منایا جائے، بلکہ اسلام نے اس کو تو باقاعدہ رائج کیا ہے، مسلمانوں کے تمام اعمال کے اندر رائج کیا ہے.
ایک بات تو یہ تھی. اب دوسری بات اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ خوشی منانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی طے نہیں, اس کو منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے آگے درجے کی بات یہ ہے کہ مستقل طور سے آپ کو عمل میں دھیان رکھا جائے. اب مسئلہ یہ ہے, اب دیکھیے کہ جہاں پر اگر خوشی کا بھی مسئلہ ہے تو اس کو بھی شریعت نے محدود کیا ہے. جب پوچھا گیا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہو, تو آپ نے فرمایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں, میں اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں. تو آپ نے اپنی خوشی کا اظہار ڈھول تاشوں سے نہیں کیا ہے, بلکہ جلسے جلوس سے نہیں کیا ہے, بلکہ عمل پیش کیا, اپنا عمل پیش کیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں. آپ دیکھو دوسری کہ جو لوگ ہیں عام طور سے لوگ برتھ ڈے کیسے مناتے ہیں, اس دن پورا ڈسکو بانگڑا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں, ادھر بھی بلا لیا, وہ کیک کاٹ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, پوری پلاننگ ہو رہی ہے. تو وہی شاید میں اس کو تو نہیں کہوں گا, بلکہ میں تو بڑی معذرت کے ساتھ میں اس بات کو کہوں گا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ دن جو ہے, اس دن کے اندر ہمارا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں خوشی منانا, یہ نعوذ باللہ ان لوگوں کی مشابہت نہ ہو جائے, کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات ایک بہت عظیم ذات ہے. اگر دنیا کے اندر اللہ کے بعد میں کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, باقی سب ان کے نیچے ہیں, کوئی بھی ہو. تو میں عرض کر رہا تھا, تو آپ نے اس کے لیے بھی طریقہ اختیار کیا, آپ نے بتایا کہ میں دن روزہ رکھتا ہوں, کہ میں روزے سے اس بات کو ظاہر کرتا ہوں. اور روزہ خود اس کی دلیل ہے کہ کھانا پینا ختم کرو. روزہ اس بات کی دلیل ہے, کیونکہ اللہ کے شکریہ عمل سے بھی کیا جا سکتا ہے, نماز سے بھی کیا جا سکتا ہے, صدقے کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن روزہ آپ دیکھو, تو روزہ تو خود اس بات کا نام ہے کہ بھئی ساری چیزوں کو ختم کیا جائے. ہاں, اگر اس دن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھ کر کے اگر آپ کی سیرت بیان کی جائے اور وہ حدیث جو کہ صحیح احادیث ہیں ان کے تعلق سے آپ کی پتہ نہیں بہت ساری ایسی اس دن روایتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے, جس کو علماء نے موضوع کے بحث میں ذکر کر دیا ہے, ضعیف روایتیں جن کو علماء نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ ساری کی ساری روایتیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں, اور پھر لوگ اس کے اندر باقاعدہ خوشیاں مناتے ہیں اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, وہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے ازراہ کرم اس کا ہمیں خود ہی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس کو منع کرتے ہیں, یہ میرے خیال سے یہ بات مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ تو لوگوں کے جذبات ہیں جو لوگ ظاہر کر رہے ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا. ہاں, البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے اندر جو خوشی ہے اس کے اندر شریعت کا لحاظ کیا جائے کہ شریعت نے کس چیز کو. آپ دیکھو, اگر اسلام نے کوئی دن خوشی کا دن دیا ہے تو وہ عید کا دن ہے. اسلام نے اگر کوئی خوشی کا دن دیا ہے تو عید کا دن ہے. رسول اکرم علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو بعض لوگ جو تھے وہ ایک دن جو تھا ان کا کہ اس دن وہ کیا ہے ڈھول تاشے بچایا کرتے تھے, جانوروں کو آپس میں لڑوایا کرتے تھے اور بہت سارے کام کیا کرتے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہا کہ رسول اللہ کہ ہم یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, کہ تمہارے لیے خوشی کا دن اب اللہ نے تجویز کر دیا ہے کہ تمہارے لیے دو خوشی کے دن ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور عید الفطر جب لاگو کی تو اس کے اندر عبادت بھی دی کہ بھئی اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھو. آپ دیکھ لو کہ سارے سال کے اندر وہی ایک ایسا دن ہے جس میں الگ سے ایک نماز زائد ہوتی ہے, عید کے دن, جس کو عید الفطر کہتے ہیں. اور عید الاضحیٰ میں بھی یہی مسئلہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اسلام نے محدود کیا ہے. اسلام نے ایسا بھی نہیں کیا ہے کہ انسان کے جذبات کو جھجوڑ دیا ہو کہ نہیں کچھ نہیں کرنا ہے, بس جی بیٹھ گئے ایک دم سے وہ بن کر کے اور جی کچھ نہیں کرنا ہے. اتنی سختی ایسا نہیں ہے, اتنی سختی نہیں ہے, بلکہ انسان کے جذبات کی قدر کی ہے اور انسان کے جذبات کا لحاظ رکھا ہے. لیکن ان جذبات کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ جذبات جو ہیں وہ غیروں کے طریقوں سے نہ ملنے پائے. اس سے کیا نام ہے ایسا کوئی ظہور نہ ہو کہ جس سے کوئی غیر اخلاقی چیز یا ایسی چیز کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, وہ ساری چیزیں ختم کی ہیں.
وہ ساری چیزیں رسول اکرم علیہ السلام نے منع کی ہیں. بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اسلام کے اندر سب سے بڑا عمل اگر ہے تو وہ شہادت کا ہے. سب سے بڑا عمل جو ہے شہادت کا ہے، کہ جس میں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا عمل شہادت ہے. اور شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہادت شہید اس کو کہا جاتا ہے جو کہ دین کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے اپنی جان اور مال دونوں کو قربان کر دے، اس کو شہید کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، ایک موقع پر ایک جماعت رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ میں تھی، پوری جماعت رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ میں تھی، اور وہ کسی غزوے کے موقع پر تھے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. سبیل اللہ کا لفظ قرآن میں پورا مضمون بھرا ہوا ہے اسی تعلق سے، کیونکہ رسول کا وجود ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ دین کا نفاذ ہو. اور ان کے ساتھ میں جو جماعت ہوتی ہے رسول کے ساتھ میں، وہ منتخبان امت ہوتی ہے، منتخب امت ہوتی ہے وہ جماعت. تو صحابہ کی جماعت جو تھی وہ امت میں سے چھانٹی گئی تھی، تو ان کے تعلق سے آپ نے فرمایا، آپ سے آ کر کے کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ کہ بعض لوگوں نے اپنے تمبو بمبو راستے میں گاڑ رکھے ہیں کہ آنے جانے والوں کو دقت ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو پریشانی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کر کے اعلان کر دو کہ اس کا جہاد اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے مردود ہے، بلکہ اس کا نکلنا، اس کا جہاد اللہ کو اس کے جہاد کی یا اس کے نکلنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لیے راستہ تنگ کرے. اتنے بڑے عمل کے لیے آپ نے بات فرمائی، اتنے بڑے عمل کے لیے. تو آپ بتا دیجئے کہ اتنے بڑے عمل کے اندر اتنی بات بتا دی گئی ہے، تو اگر اس سے کوئی ایسا عمل ہو تو اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس لیے جذبات کی اسلام نے قدر کی ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام کا اس کے اندر لحاظ کیا جائے. اور میری آخر کے اندر اس کے اندر التجا درخواست یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غیر شرعی کوئی کام نہ ہو، اور خوشی کا اظہار ان ذرائع سے کیا جائے کہ جن ذرائع کو رسول اکرم علیہ السلام نے اپنایا ہے. اور وہ ذرائع کیا ہیں؟ وہ روزہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس دن اس لیے تاکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں. تو روزے کے ذریعے سے رسول اکرم علیہ السلام کی کیا نام ہے، آپ کی ولادت کے دن یوم ولادت کو منایا جائے، عید میلاد النبی منائی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.